अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। बार भरोसा वॉल्यूम 32 एपिसोड नंबर 43 का आगाज कुछ इस तरह होता है। जैसे ही गद्दार ताजिर दान दियागो को अलजायर का सुल्तान बनवा देता है तो वो अपने लोगों से जाकर मिलता है और ताजिर लोगों से मुलाकात करने के बाद बताता है कि मैंने बाबा अरूज के साथ गद्दारी इसलिए की थी क्योंकि उसने हमारे हकूक हमारे हवाले नहीं किए। जो ओहदे हमें अपनी वजारत में चाहिए थे वो बाबा अरूज ने अपने ही साथियों के हवाले कर दिए, यानी कि वह हमारी मदद से ही यहाँ का सुल्तान बना और हम लोगों पर ही हुक्मरानी करने के ख्वाब देख रहा था। गर्ज के गद्दार ताजिर अपने साथी ताजिर के साथ बहस करना शुरू हो जाता है, जो कि खिजर का साथ देने के बारे में बात कर रहा होता है कि खिजर अपनी भाई की शहादत का बदला लेने के लिए और अलजायर का तख्त हासिल करने के लिए वापस जरूर आएगा। इसी दौरान दान दियागो भी वहां पर पहुंच जाता और कहता है, मैंने तुम्हें एक बेहतरीन पेशकश दी थी कि तुम यहाँ पर तिजारत करो, सोना चांदी कमाओ, लेकिन तुमने हमारी पेशकश को ठुकरा दिया, लिहाजा अब गोली खाओ। बिलाखिर दान दियागो के इशारा करने पर दान दियागो का एक सिपाही उस ताजिर को गोली मारकर शहीद कर देता है, जो कि खिजर का साथ देने की बात कर रहा होता है और गद्दार ताजिर से कहता है, तुम्हारी मौत बहुत ही घटिया होने वाली है। और फिर दान दियागो उस ताजिर को शहीद करने के बाद गद्दार ताजिर से कहता है, इसकी लाश को ले जाकर चौक में लटका दो ताकि तमाम बगावत करने वालों को मालूम हो जाए कि गद्दारों के साथ क्या सलूक किया जाएगा। दूसरी तरफ ताजिर अलजायर में रहने वाले सिपाहियों की लाशें लेकर खिजर के पास पहुंच जाता है और कहता है, हम लोगों ने मजामत करने की कोशिश की, लेकिन दान दियागो ने कुछ गद्दारों के साथ मिलकर अलजायर के तख्त पर कब्जा कर लिया। यानी इसका मतलब यह है कि बाबा अरूज को भी गद्दारों ने शहीद करवाया था। ये सुनते ही खिजर और मुराद परेशान हो जाते हैं कि हम तो यहाँ पर बाबा अरूज का सोग मना रहे थे, लेकिन वहाँ अलजायर पर दुश्मन ने कब्जा कर लिया। बिलाखिरी तमाम सूरत हाल जानने के बाद बाबा अरूज के साथी गुस्से में पागल हो जाते हैं कि हमारे साथी को भी धोखे से शहीद किया गया, वरना ऐसा कोई भी माई का लाल नहीं था जो बाबा अरूज का सामने से मुकाबला करके उन्हें शहीद करने में कामयाब हो जाता। लिहाजा वो खिजर से कहते हैं, हमें आपके हुक्म का इंतजार है, अगर आप चाहें तो आपके एक इशारे पर दान दियागो के सर पर यह आसमान गिरा दिया जाएगा। ये सुनते ही खिजर पे जज्बाती हो जाता और कहता है, पैरी तुम जिजल के इलाके की हिफाजत करोगे और मैं बाबा अरूज के साथियों के साथ मिलकर उनका इंतकाम लेने के लिए अलजायर जा रहा हूँ। दूसरी तरफ दान दियागो रोजा के साथ खाना खा रहा होता है और रोजा कहती है, आपने अरूज जैसे बहादुर इंसान को मारकर बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है और अब तो हस्पानवी शहनशाह भी आपसे बहुत मुतासिर हो जाएंगे और आपकी पिछली तमाम गलतियों को माफ कर दिया जाएगा। अब आप जब भी शहनशाह को मदद के लिए पुकारेंगे तो अपना लश्कर लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो जाएगा। और फिर रोजा दान दियागो से कहती है, हमने खिजर के भाई को शहीद किया है और अलजायर को फतह कर लिया है, लेकिन उसका भाई सुकून से नहीं बैठेगा, वो अपने शहीद भाई की अमानत वापस हासिल करने के लिए जरूर आएगा, लिहाजा हमें भी जंग के लिए तैयार रहना चाहिए। दान दियागो मुतमईन होकर कहता है, हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, अगर खिजर अलजायर को फतह करने के लिए हमारा मुकाबला करने के लिए यहाँ पर आएगा तो जाहिर सी बात है उसे जिजल के इलाके को छोड़ना होगा, या तो जिजल का इलाका उसके हाथ से निकल जाएगा और वो अलजायर को फतह कर लेगा, या फिर वो जिजल के इलाके की हिफाजत करने के लिए कभी भी जिजल को नहीं छोड़ सकता और यूं हम अलजायर के इलाके पर कब्जा करके बैठे रहेंगे। यानी कि खिजर एक ही वक्त में एक ही इलाके की हिफाजत कर सकता है और उस पर हुक्मरानी कर सकता है, या तो अपने भाई का इंतकाम लेने की खातिर जिजल का इलाका खो बैठेगा या फिर अलजायर का। और सबसे बड़ी बात यह है कि शहनशाह भी हमारे साथ है, मैं जब भी शहनशाह से उनके सिपाहियों को तलब करूंगा तो वो अपने सिपाही मेरे लश्कर में शामिल होने के लिए भेज देंगे। तो दूसरी तरफ बाज़मतीनी शहनशाह अपने सिपाही से बात कर रहा होता है कि दान दियागो ने अरूज को शहीद तो कर दिया है, लेकिन उसका भाई खिजर अब भी जिंदा है। तुम्हारी नज़र में खिजर कैसा इंसान है? वो बताता है कि वो भी अरूज जैसा बहादुर इंसान है, वो बहरे रूम में तुर्कों की सबसे बड़ी उम्मीद है और अब तो सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान भी उसकी मदद करने पर रजामंद हो चुके हैं, लिहाजा वो पहले से ज़्यादा बहुत ताकतवर हो चुका है। लिहाजा दान दियागो और खिजर का बहुत ही सख्त मुकाबला होने वाला है। सिपाही की ये बातें सुनने के बाद हिस्पानवी शहनशाह बहुत परेशान हो जाता और कहता है, तो इसका मतलब यह है कि मुझे दान दियागो के साथ मिलकर खिजर का खात्मा करना होगा ताकि मगरबी बहरे रूम में तुर्कों की ताकत कमजोर हो जाए। लिहाजा जिस तरह दान दियागो ने बाबा अरूज को शहीद करने के बाद अलजायर पर कब्जा कर लिया है, हम भी बिल्कुल इसी तरह जिजल के इलाके को वापस लेने के लिए अपने सिपाहियों के साथ हमला करने के लिए जाएंगे, यानी कि अलजायर और जिजल का इलाका फिर से हमारा हो जाएगा और यूं बार भरोसा ब्रदर्स का नाम इस सफ़ा हस्ती से मिटा दिया जाएगा। बिलाखिर देखते ही देखते खिजर और उसके साथी अलजायर के इलाके में पहुंच जाते हैं, जहां पर दान दियागो अपने साथियों के साथ पहले ही से खिजर के आने का इंतजार कर रहा होता है। और फिर दान दियागो अपने साथियों को पीछे हटने का इशारा करता है, तो वो खिजर की तलवार के पास आकर खड़ा हो जाता है और कहता है, अगर तुम मुझे मारोगे, जो कि मैं तुम्हारे सामने हूँ, तो मुझे मार भी सकते हो, लेकिन एक बात याद रखना, मैंने अलजायर के लोगों को बंदी बना लिया है। वो तमाम लोग जो कि तुम्हारी हिमायत हासिल करने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें कटरे में बंद कर दिया गया है। अगर मेरे खून का एक कतरा भी बहाया गया तो मेरे साथी उन तमाम अलजायर के लोगों को जहन्नुम हासिल कर देंगे।
لہٰذا سوچ لو کہ تم نے مجھے مار کر اپنے بھائی کا انتقام لینا ہے یا پھر الجزائر میں رہنے والے لوگوں کی جان بچانی ہے۔ اگر الجزائر میں لوگ ہی نہیں رہیں گے تو تم کس پر حکمرانی کرو گے؟ جب کوئی مظلوم ہی زندہ نہیں رہے گا تو تمہارا یہاں پر رہنے کا کیا مقصد، کیا فائدہ؟ لہٰذا اگر اب بھی تم مجھے مارنا چاہتے ہو تو مار سکتے ہو، تمہاری تلوار میرے دل کے پاس ہے، چلو مجھے مار ڈالو۔ خضر یہ سن کر کہتا ہے تم بہت ہی بزدل اور گھٹیا قسم کے انسان ہو۔ تم جانتے تھے کہ تم مجھے تلوار کی مدد سے روک نہیں پاؤ گے، لہٰذا تم نے مجھے روکنے کے لیے غریب لوگوں کو یرغمال بنا لیا ہے۔ تم مظلوموں کے ذریعے مجھے روکنا چاہتے ہو، انہیں اپنے ڈھال بنا کر اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہو۔ تم جیسا گھٹیا اور بزدل انسان میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ کم سے کم میرے بھائی کو سامنے سے شہید کیا جاتا تو میں تمہاری عزت کرتا اور تمہارا صحیح طریقے سے مقابلہ کرتا، لیکن تم نے غداروں کے ساتھ مل کر میرے بھائی کو شہید کیا ہے۔ دان دیاگو سن کر کہتے اپنا بھاشن بند کرو، یہ جنگ ہے میرے دوست، یہاں پر مرنا جینا دھوکہ سیاست ہر چیز چلتی ہے، لہٰذا مجھے بزدل اور گھٹیا کہنے کی ہمت دوبارہ مت کرنا۔ جنگ میں صرف ایک ہی صورتحال پر غور کیا جاتا ہے اور وہ ہوتی ہے جیت۔ ہمیں کسی بھی طریقے سے جیتنا ہوتا ہے، چاہے جیتنے کے لیے کوئی بھی راستہ اختیار کرنا پڑے۔ مراد یہ باتیں سن کر کہتا ہے شرم کرو دان دیاگو، تم کم سے کم صحیح طریقے سے تو ہم سے لڑتے، تم ہمیشہ ہی بزدلوں کی طرح پیش آتے ہو، لیکن تمہارا یہ منصوبہ زیادہ کام نہیں کر پائے گا۔ روزہ یہ سن کر کہتی ہے اپنی بکواس بند کرو، بہت ہو گیا یہ تماشا۔ جب سے تم بابا روچ کے ساتھی بنے ہو تم پہلے سے بہت زیادہ کمزور ہو چکے ہو۔ جب تم بابا روچ کے خلاف ہمارے ساتھ مل کر کام کیا کرتے تھے تو تم ایک طاقتور انسان تھے، لیکن بابا روچ کا ساتھ دیتے ہی تمہاری طاقت میں کمی آ گئی ہے اور تمہارا دل نرم ہو گیا ہے۔ مراد یہ سن کر کہتا ہے ہاں میرا دل نرم ہو گیا ہے، میں نے اپنی اصلی طاقت کو تبھی پہچانا جب میں نے بابا روچ کا ساتھ دیا، میں نے جانا کہ زندگی کا اصل مقصد کیا ہے، لیکن تم اور تمہارا عاشق یہ کبھی نہیں سمجھ پائیں گے کہ زندگی میں اصل مقصد کیا ہونا چاہیے، کیونکہ میں تمہاری نظروں کے سامنے سب سے پہلے دان دیاگو کا سر قلم کروں گا، اس کے بعد تمہاری زہریلی زبان کو کاٹ کر کتوں کو کھلا دوں گا۔ روزہ یہ سن کر کہتی ہے بہت خوب، لیکن اگر تم الجزائر کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو تمہیں دان دیاگو کی شرائط کو غور سے سننا ہوگا۔ اور پھر دان دیاگو اپنی شرط بتاتے ہوئے کہتا ہے اگر تم جیجل کا علاقہ میرے حوالے کر دو، یعنی کہ میرا گھر میرے حوالے کر دیا جائے گا، تو میں الجزائر کا علاقہ چھوڑ دوں گا۔ خضر یہ سن کر کہتا ہے کبھی نہیں، ہم نے اس علاقے کو خون بہا کر فتح کیا ہے اور اپنے بہت سے ساتھیوں کی قربانی بھی دی ہے، آئندہ کے بعد وہ ہمارا گھر ہے، ہم اپنے گھر کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتے، ہم تم سے جیجل کے علاقے کی حفاظت بھی کریں گے اور الجزائر کے علاقے کو فتح بھی کریں گے۔ ایک طرف خضر اور دان دیاگو کے درمیان بحث چل رہی ہوتی ہے کہ الجزائر پر حکمرانی کون کرے گا، تو دوسری طرف درویش افندی پیری سے ملاقات کرنے کے لیے ان کے جہاز میں پہنچ جاتے ہیں۔ پیری کے سامنے بہت سے نقشے موجود ہوتے ہیں اور پھر بابا درویش پیری سے پوچھتے ہیں تم ان نقشوں کو کیوں دیکھ رہے ہو؟ پیری جواباً کہتا ہے یہ نقشے ہماری فتوحات حاصل کرنے میں ہمیں مدد فراہم کریں گے، میں مصر کے علاقے کو دیکھ رہا ہوں اور مصر کے آس پاس کے علاقے کو، کیونکہ ہمارے جو سلطان یاوز سلیم ہیں اب ان کی حکومت مکہ اور مدینہ پر ہے، یعنی کہ وہ سلطان ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارے اسلامی خلیفہ بھی بن چکے ہیں۔ درویش افندی یہ سن کر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ سلطان سلیم ایک دیندار انسان ہے، وہ نہ تو فحاشی پھیلانے کا حکم دیتے ہیں اور نہ ہی کسی گروہ کو انتشار پھیلانے کا حکم دیتے ہیں، لہٰذا اب تمام ترک متحد ہو چکے ہیں اور مکہ اور مدینہ پر ہماری حکمرانی ہے، لہٰذا عالم اسلام کا جھنڈا وہاں پر لہرا دیا گیا ہے اور تمام مسلم ممالک مل کر ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے اور اتحاد کی فضا قائم کریں گے۔ پیری سن کر کہتا ہے الجزائر کو تو دان دیاگو نے فتح کر لیا ہے، لیکن ہمیں کسی بھی صورت دان دیاگو سے الجزائر کو واپس لینا ہوگا، کیونکہ ہمیں جنوبی علاقہ حکمرانی کے لیے چاہیے ہوگا۔ اگر ہم وہاں پر اپنی فوج کو اکٹھا کر لیتے ہیں اور اپنی طاقت کو بڑھا لیتے ہیں تو آہستہ آہستہ مشرق اور مغرب کے علاقوں کو بھی فتح کر لیں گے اور یوں سارے بحر روم پر ہماری حکمرانی ہوگی، یعنی کہ سلطنت عثمانیہ خشکی پر حکمرانی کرے گی اور جبکہ خیر الدین باربروسا سمندر پر حکمرانی کرے گا، اور یوں ہمارا کوئی بھی مقابلہ نہیں کر پائے گا، ہمارے دشمن ہمارے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائیں گے، چاروں طرف ہماری ہی حکومت ہوگی اور اسلام کا پرچم لہرا دیا جائے گا۔ ناظرین اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ دان دیاگو خضر سے بات کرنے کے بعد زندان میں پہنچ جاتا ہے۔ زندان میں مظلوم لوگوں پر ظلم و زیادتی کی جا رہی ہوتی ہے اور وہی غدار تاجر ان پر سپاہیوں کی مدد سے کوڑے برسا رہا ہوتا ہے۔ وہ تمام لوگ تکلیف سے چلا رہے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو مدد کے لیے پکار رہے ہوتے ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں خضر ہماری مدد کرنے کے لیے ضرور آئے گا۔ اور پھر جیسے دان دیاگو وہ زندان میں داخل ہو جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کتنی ہی افسوس کی بات ہے، کیا تمہیں اب بھی خضر سے امید ہے؟ میں نے خضر سے بات کی ہے اور وہ الجزائر کو چھوڑ کر پیچھے کی طرف ہٹ گیا ہے، یعنی وہ تمہاری مدد کرنے کے لیے کبھی بھی نہیں آئے گا، لہٰذا خضر سے امید لگانا بے وقوفی ہے، تم میرا ساتھ دو، میں تمہیں وہ چیزیں عطا کروں گا جو تم نے نہ کبھی دیکھی ہوں گی نہ سوچی ہوں گی۔ اور پھر دان دیاگو اپنی بات مکمل کرنے کے بعد اس غدار تاجر سے باہر آ کر بات کرتا ہے کہ ان لوگوں کو تم نے مارنا نہیں ہے، کیونکہ جب تک یہ قیدی ہمارے پاس ہے خضر ہمارے علاقے پر حملہ نہیں کر سکتا،
ان قیدیوں کو آزاد کروانے کی بھرپور کوشش کرے گا۔ لہٰذا ہمارا مقصد صرف اور صرف اتنا ہی ہے کہ ان لوگوں کو گمراہ کر دیا جائے اور خضر کے خلاف اکسایا جائے۔ جیسے یہ تمام لوگ خضر کے خلاف بغاوت کریں گے یا اس کے خلاف باتیں کرنا شروع ہو جائیں گے تو خضر خود بخود پیچھے کی طرف ہٹ جائے گا۔ اور پھر تاجر سن کر کہتا ہے میں نے سنا ہے کہ خضر یہاں پر آیا تھا۔ دان دیاگو جواباً کہتا ہے ہاں وہ آیا تھا، لیکن وہ واپس جا رہا ہے، لیکن وہ صحیح سلامت واپس نہیں جا پائے گا۔ میں جانتا ہوں کہ وہ اپنا پورے لشکر کے ساتھ دوبارہ حملہ کرنے کے لیے یہاں پر پہنچ جائے گا، اس سے پہلے کہ خضر الجزائر کو فتح کرنے کی کوشش کرے۔ میں نے ہسپانوی شہنشاہ کو مدد کے لیے خط لکھا ہے، بہت ہی جلد ہمارے شہنشاہ ہماری مدد کرنے کے لیے بحری جہاز بھیجنے والے ہیں، لہٰذا سمندر میں ہی خضر اور اس کے ساتھیوں کو غرق کر دیا جائے گا۔ دوسری طرف خضر اور اس کے ساتھی آپس میں بات چیت کر رہے ہوتے ہیں کہ دان دیاگو ایک بہت بڑا شیطان ہے، وہ براہ راست ہم سے لڑنا نہیں چاہتا تھا، لہٰذا اس نے معصوم لوگوں کو ڈھال کے طور پر استعمال کیا ہے۔ اگر ہم الجزائر کو فتح کرنے کے لیے لڑائی لڑتے بھی ہیں تو وہ مظلوم لوگوں کو مار ڈالے گا اور اس طرح الجزائر کے لوگ ہمارے خلاف ہو جائیں گے، ہم الجزائر فتح کرنے کے بعد بھی ہار جائیں گے۔ یار علی یہ سن کر کہتا ہے تو ہمیں نہ چاہتے ہوئے بھی دان دیاگو کی بات مان لینی چاہیے تھی، یعنی کہ ججل کا علاقہ اسے واپس دے دینا چاہیے تھا اور الجزائر کے لوگوں کی مدد کرنی چاہیے تھی۔ خضر یہ سن کر کہتا ہے یہ اتنا آسان نہیں ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہم کسی بھی طریقے سے ججل کا علاقہ چھوڑ دیں، اور جیسے ہی ہم ججل کے علاقے کو چھوڑیں گے تو وہ ججل کے علاقے پر قبضہ کر لے گا اور الجزائر کے علاقے کو دوبارہ سے حاصل کرنے کے لیے اپنے شہنشاہ کے ساتھ مل کر حملہ کرنے کے لیے پہنچ جائے گا۔ یعنی میں اس کی گھٹیا سوچ کو اچھے طریقے سے سمجھ چکا ہوں، وہ جان بوجھ کر ہمیں اپنے جال میں پھنسانا چاہتا ہے تاکہ دونوں علاقے ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں۔ لہٰذا یہ صورتحال اتنی گمگیر ہو جاتی ہے کہ اسما خالہ بھی خضر سے بول رہی ہوتی ہیں کہ بابا روج نے علاقے کی حفاظت کی ذمہ داری آپ کو سونپی تھی، اور اگر لوگوں کے دلوں میں یہ بات بیٹھ گئی کہ بابا روج ہی آپ سے بہتر انسان تھے، اگر بابا روج یہاں پر حکمرانی کر رہے ہوتے تو وہ بہتر تھا، کیونکہ وہ اپنے لوگوں کی جان بچانے کی خاطر شہید ہو گئے، لیکن آپ نے کیا کیا؟ آپ نے الجزائر کے علاقے کو دان دیاگو کے حوالے کر دیا اور مظلوموں کی جان بچائے بغیر یہاں پر واپس آ گئے۔ الجزائر کے لوگ بہت ہی سادہ لوگ ہیں، وہ یہی سوچ رہے ہوں گے کہ ہمارے سلطان ہماری جان بچانے کی خاطر نہیں آئے بلکہ وہ ڈر کر واپس لوٹ گئے ہیں۔ اور پھر بلبل خضر سے کہتا ہے معاف کیجیے گا، لیکن صورتحال یہاں تک پہنچ چکی ہے، یا تو آپ کو الجزائر کے لوگوں کی جان کی پرواہ کرنی پڑے گی یا پھر اپنے ساتھیوں کی جان کی پرواہ کرنی پڑے گی، یعنی یہ لڑائی اس نہج پر پہنچ چکی ہے کہ آپ کو دونوں میں سے کسی ایک چیز کی قربانی دینی ہوگی۔ ناظرین اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ حسین افندی بابا روج کی قبر کے پاس بیٹھ کر قرآن شریف پڑھ رہے ہوتے ہیں، اسی دوران ان کے دشمن وہاں پر پہنچ جاتے ہیں، یعنی کہ دان دیاگو، اور پھر جیسے ہی دان دیاگو کے سپاہی حسین افندی کی گردن پر تلوار رکھتے ہیں تو وہ تلوار کی طرف دیکھتے ہیں لیکن قرآن پڑھنا جاری رکھتے ہیں، اور پھر جیسے ہی بابا درویش وہ قرآن پاک مکمل کر لیتے ہیں تو وہ کھڑے ہو کر کہتے ہیں کیا تم مجھے یہاں پر مارنے کے لیے آئے ہو؟ تو انتظار مت کرو، تم مجھے مار سکتے ہو، میرے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے، میرے ہاتھ میں صرف قرآن پاک ہے۔ دان دیاگو یہ سن کر متاثر ہو جاتا ہے اور اپنے ساتھیوں کو پیچھے ہٹنے کا اشارہ کرتا ہے، تمہارے پاس واقعی ہی کوئی ہتھیار نہیں ہے اور تمہارے ہاتھ میں یہ مقدس کتاب ہے اور تمہیں موت کا ذرا بھی ڈر نہیں ہے، جبکہ میں تمہیں بآسانی مروا سکتا تھا۔ حسین افندی یہ سن کر مسکراتے اور کہتے ہیں تم مجھے مار نہیں پائے، اس سے بڑھ کر اس بات کی کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور ویسے بھی میں نے ایمان کی جو ذرہ پہنی ہوئی ہے تمہاری تلوار اس میں چھید نہیں کر سکتی۔ دان دیاگو سن کر کہتا ہے بوڑھے آدمی، مجھے تمہاری باتیں بہت اچھی لگ رہی ہیں، لیکن تمہاری باتیں کچھ بیکار قسم کی ہیں اور مجھے بیکار باتیں سننا بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ تم کس طرح کی بات کر رہے ہو؟ تمہارے کپڑوں میں کوئی بھی ذرہ موجود نہیں ہے اور ایسی کوئی بھی ذرہ نہیں ہے جس ذرہ میں اپنی تلوار کی مدد سے چھید نہیں کر سکتا۔ حسین افندی مسکرا کر کہتے ہیں تم میری باتوں کو سمجھ نہیں پاؤ گے کیونکہ تم ایک کافر ہو، تمہارے اندر ایمان نہیں ہے، تم باطل کے راستے پر چل رہے ہو، انصاف کا راستہ تو عروج اور خضر کا راستہ ہے۔ دان دیاگو سن کر مسکراتا اور کہتا ہے بہت خوب، وہ جو انصاف کے راستے پر چل رہے تھے میں نے انہیں شہید کر دیا اور اب خضر کی باری ہے، لیکن اصل میں تم کون ہو میں تمہارے بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔ اور پھر حسین افندی مسکرا کر کہتے ہیں میں تمہاری عمر میں بحر روم کا عظیم فاتحہ اکنجے صاحب رہ چکا ہوں۔ اکنجے صاحب کا نام سنتے ہی دان دیاگو حیرانگی سے اس بزرگ کی طرف دیکھنا شروع ہو جاتا ہے، کیا تم واقعی وہ عظیم انسان ہو جس نے بحر روم کو فتح کیا تھا اور تمہارے پاس تو اب کوئی تلوار بھی نہیں ہے؟ میں جوانی میں تم سے لڑنا چاہتا تھا، کیا میں تم سے لڑنے کا بھی شوق پورا کر سکتا ہوں؟ یہ سنتے ہی حسین افندی غصے میں آ جاتے اور کہتے ہیں تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں نے لڑائی چھوڑ دی ہے، لیکن جہاں تک تمہاری موت کی بات ہے تو تم اپنی موت کی طرف ایک قدم بڑھا چکے ہو اور خضر تمہاری موت ہے، جلدی تمہارا برا انجام ہونے والا ہے۔ دان دیاگو تمام باتیں سن کر مریم کے بارے میں بولنا شروع ہو جاتا ہے کہ میں نے تمہاری بیٹی کو شہید کر دیا ہے اور تو اور بابا روج کو شہید کر دیا، میں نے تمہارے بہت سے پیارے لوگوں کو اپنی تلوار کی مدد سے جہنم حاصل کر دیا ہے، تو وہ انسان جو کہ تمہارا کٹر دشمن ہے وہ تمہیں للکار رہا ہے، کیا تم اپنے پیاروں کا انتقام نہیں لوگے؟
حسین افندی یہ سن کر کہتے ہیں نہیں، میں اپنے ذاتی مفاد کی، میں اپنے ذاتی انتقام کی خاطر تم سے نہیں لڑ سکتا، کیونکہ میں نے وعدہ کیا ہے کہ میں صرف اپنی تلوار اپنی جان بچانے یا پھر اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے ہی نکالوں گا۔ اگر ابھی میں تمہیں مارتا ہوں تو یہ میرا ذاتی انتقام ہوگا، لیکن میں ان تمام لوگوں کا انتقام لینے کی کوشش کروں گا جنہیں تم نے تڑپا تڑپا کر مارا ہے۔ اور پھر دان دیاگو بابا درویش سے کہتا ہے میں تمہیں زندہ چھوڑ کر جا رہا ہوں کیونکہ تم نے ابھی بھی کہا ہے کہ خضر مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا اور میرا انجام برے لوگوں میں ہوگا، تو میں تمہیں زندہ چھوڑ کر اس لیے جاؤں گا تاکہ تم دیکھ سکو کہ میں خضر کو کس طریقے سے مارتا ہوں۔